call ourselves a nation state rather than one nation. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اور لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہم نیشن نہیں ہیں بٹ وی آر اے نیشن اسٹیٹ؟ You are absolutely. Nation state is actually a political definition. When you say we are a nation state, what you are saying is we as a society with some common history, fairly common language, but not completely, are still in the process of forging a nation. تو nationhood کی طرف جا رہے ہیں. Absolutely, yeah. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا میں why is it that we don't, in Pakistan we chose a language, Urdu, which was not spoken by almost 75% of our people in 1947. پٹھان بہت کم بولتے تھے اردو. اگر آپ ہسٹری میں جائیں پٹھان نہیں بولتے تھے اردو صحیح. سندھی آپ انٹیریئر میں سندھی نہیں بولتے تھے, اور بلوچستان میں تو بالکل ہی نہیں. پنجاب میں بولتے تھے بٹ دے پریفر ٹو اسپیک پنجابی ایون ٹوڈے. سو ہمارا جو اسٹرگل تھا, اور اگر آپ قائد اعظم کے پیپرز پڑھیں, لیٹرز پڑھیں, تو ان سے پوچھا تھا, ہز بیسٹ فرینڈ واز ایم اے اصفہانی, جو ان کو وہ خط وقت they used to write letters to each other every week, and if you ever get your hands on those letters, I have them in my drive, they're amazing letters. کیونکہ اس میں ایک ایم اے اصفہانی پوچھتے ہیں قائد اعظم سے, why are you not why have you gone for this one unit? And he himself said, if I had got, he says, each part of Pakistan is a half. I got half of Punjab, I got half of Sindh, I got half of Balochistan, and half of KPK, جس کو آج ہم فرنٹیئر, اس زمانے میں فرنٹیئر کہتے ہیں. If I had got the whole of these, I would have said, yes, we are 4 nations united together in purpose as Pakistan through religion. تو ہمیں پاکستان میں جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, ہم یہ نیشن ہوڈ کو بنا رہے ہیں. یہ بنی بنائی ہمیں نہیں ملی. It's not like the Polish people who had a history of thousands of years as Poles. Absolutely distinct history, distinct culture, distinct language. ہمیں یہ benefit نہیں تھا. تو اس لیے پاکستان میں انہوں نے شروع سے کہا, this is why I favor one unit. So we have to in a way reinvent our people as Pakistanis. This is a very important letter he wrote to M.A. Isfahani. ان کا aim تھا کہ ہم لوگ یہ accept کریں کہ we are 4 nations or 5 nations including Bengalis who have become Pakistan. And when he was asked, why don't you want it to be called the Islamic Republic of Pakistan, there's a very, very good essay of his from Qaid Azam that he wrote. But we've forgotten this because Pakistan میں ہم اپنی history کو reinvent کر رہے ہیں. There was no such thing as a Pakistani nation on August 14, 1947. We have been defining that nation and we continue to define it today also. اور میرا یہ argument ہے, which people don't like, کہ till we do not face this fact that we are 4, 5, 6 nations that combined politically to make a state called Pakistan. Once we accept this, we will be able to define what a Pakistani is. We haven't quite figured that out yet, I think, which is important. India hasn't also. But India کا advantage ہے, وہ بھی بہت بڑا ملک ہے وہ, تو اس میں یہ جو یہ opinions ان کے dissolve ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ساؤتھ انڈیا میں they dare not impose Hindi in their schools because these divisions will come up. Immediately the people in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, they will stand up and say, hello, تم لوگ کون ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ جی ہندی ہم سکھائیں اسکول میں؟ نہیں, ہم نہیں سکھائیں گے. جی تھینک یو. نہیں, تھینک یو سو مچ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ اوور دا ہسٹری دیکھیں تو میرا خیال جو لفظ قوم ہے یا اس کی ڈیفینیشن واٹسنیشن قوم کیا ہوتی ہے, اس نے ایوالو بھی کیا ہے. اگر ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیکھیں, ہم اگر سٹارٹ کریں اس سے سیدنا ابراہیم سے, تو ان کے پوتے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام, ان کے 12 بیٹے ہیں, ان نے 12 قبیلے بنے, لیکن ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے بنی اسرائیل سے, سب کو ایک ہی قوم
ان کے ایک باپ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو اگر ہم یہ آٹومن امپائر کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو آٹومن امپائر ایک سلطان کے نیچے ایک ریاست ضرور تھی، لیکن وہ جو انڈیپینڈنٹ بے ہڈ ہیں وہ بھی موجود تھی جو سلطان کے ساتھ لوئل ہوتی تھی. جب سلطان نکلتا تھا جوار کے لیے، ہر بے اپنی اپنی جو ہے نا فوج لے کے آتا تھا، لیکن ان کی لائلٹی جو تھی اپنے بے کے ساتھ فرسٹ تھی، پھر اس کے بعد سلطان سے تھی. اچھا، اس میں بھی دیکھیں ان کے پاس کامن فیکٹر کیا تھا کہ ان کا ٹرکک ڈسینٹ ہونا. وہ سارے کے سارے ٹرک ہی تھے لیکن مختلف قبائل تھے، ایک قوم اس طرح سے بن گئی. اچھا، پھر ہم اگر ماڈرن ہسٹری میں اسلام نے ایک تھوڑا سا کانسیپٹ یہ آگے فرق کیا. اسلام آتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے عرب کے مختلف قبائل ہیں، مختلف ان کی شاخیں ہیں، باپ اور ہے، مختلف مسئلے مثال ہیں. اگر ہم ان کی مکہ والوں کی اور انصار کی، مدینہ والوں کی مثال لے لیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ قبیلے ہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ بلڈ لائن ہے، ان کو اسلام ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. اور آگے آپ کا جو خلافت کا سلسلہ چلتا ہے، چاہے اموی ہیں، آگے عباسی کتنے سال چلتے ہیں، ایک آپ کو ڈفرینٹ کانسیپٹ نظر آتا ہے اس کے اندر قوم کا. پھر آگے اگر آپ یہ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو جس طرح سے یہ معاملہ چلا ان کا، جب یہ آٹومن امپائر کو تقسیم کیا جاتا ہے، بے شمار ممالک اس میں سے نکلتے ہیں. آپ کے رشین امپائر ٹوٹتی ہے، اس میں بے شمار ملک نکلتے ہیں. تو جس طرح نے ابھی انور صاحب بھی بالکل بجا فرما رہے تھے کہ وہ ایک پولیٹیکل کانگریگیشن ضرور تھا، لیکن نیچے اپنی اپنی وہ قوم کی آئیڈینٹی ہر جگہ موجود تھی. کسی بھی بڑی امبریلا کے انڈر، کسی بھی بڑے امپائر کو دیکھیں تو آٹومنز جن نے 3 بر اعظموں پہ، افریقہ میں، ایشیا میں، اور یہاں پہ اللہ کو بھلا کرے یورپ میں حکومت کی، لیکن وہ جو انڈیویجول آئیڈینٹیز تھی قوموں کی وہ کہیں نہ کہیں موجود تھی. پھر یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور آیا، اس نے بھی کافی چیزیں چینج کی. ہم نے وہ علاقائی حساب سے اب یہ پاکستان کے اگر ہم جس میں مثال لیتے ہیں تو آپ کو 4-5 میجر زبانیں ملتی ہیں. لوگوں کی ہسٹری ڈفرینٹ ہے، کے پی کے ڈفرینٹ ہے، پنجاب کے ڈفرینٹ. یہ انہوں نے وہ جو ایک کانسیپٹ آیا تھا اکٹھا کرنے کا آپ کو کامن فیکٹر، وہ بجائے آپ کا ریلیجن کرنے کے وہ پیس آف لینڈ کر دیا. تو اگر دیکھیں اس حساب سے تو آپ کو ہسٹری میں یہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو ایوالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. شکریہ جی. دیکھیں، پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ہسٹری از آلویز ریٹن بائی دا وکٹر، ہسٹری از نیور ریٹن بائی دا پیپل ہو آر ڈیفیٹڈ. تو ابھی صاحب نے ایگزامپل دی ٹرکی کی. اگر آپ ٹرکی کی ہسٹری دیکھیں جس کو آج ہم ٹرکی کہتے ہیں، تھرو آؤٹ ہسٹری اٹ has had different names. It was the Ottomans, it was the Seljuks, for example, who were really Persian Turks. They ruled it. تو ان کے حساب، اور پھر آپ کو یاد ہے اس وقت بائزنٹائن امپائر تھا، وہ جب سیلجوکس کے ساتھ they couldn't compete, they appealed to the West to come and help them. So the Roman Empire sent troops to help them. تو یہ ایک میلٹنگ پاٹ بن گیا ہسٹری، خاص طور پہ ایریاز that were hotly contested like what is modern day Turkey. The actual concept of Turkey comes from the Turkomans, who were never from this area. They came there. The Seljuks were Persian speaking initially, and then they took over the language of the Turks. اسی طرح ہم لوگ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یا انڈیا سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا آرگیومنٹ آج تک یہ رہا ہے کہ other than the brief period of British, which in the history is only 140 years, India as a whole, the subcontinent, was never really ruled by one single power, even during the Mughals. Mughals controlled a belt from basically Jhelum all the way till Bihar, past India, past Delhi and Agra and these areas. South میں ان کی کنفیڈریشنز تھیں، مراٹھاز کے ساتھ اور راجپوت کے ساتھ اور ڈفرینٹ رولرز کے ساتھ. اڑیسہ میں بھی یہی تھا. ساؤتھ میں ان کا رول تھا ہی نہیں، وہاں کلار ڈینسٹیز تھیں، دا کلار کنگز. تو انڈیا ایز اے، میں انڈینز کے ساتھ یہی آرگیو کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا نام ہی انڈیا از ناٹ ایون ڈومیسٹک ٹو یو. انڈیا comes from the word Indus, which is from Greek, which is what the Greeks called the Indus River.
تو اس سے آپ لوگوں نے انڈیا بنا دیا. مگر اب انڈیا ہندوستان کہنے لگے ہیں نا, یہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھیے ہندوستان, اب انڈیا کم سے کم یہ لوگ یوز کرتے ہیں انڈین. they've started that, you're right. جی But جی جب وہ ہندوستان استعمال کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے. پھر جو ان کے کلار ڈینسٹیز ہیں which is southern India, they don't identify themselves as Hindustanis. They have no common history with them even. تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کلار ڈینسٹیز جو تھیں, the کلار کنگز اینڈ آل. تو ان کے لیے ایک نیا پرابلم بن جائے گا ساؤتھ میں, جہاں آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ان کی ساری گورنمنٹ زیادہ تر مارکسسٹ اور لیفٹسٹ اورینٹڈ رہتی ہیں, اور وہاں ان کو they pride themselves on their culture, their history. And by the way, southern India has the highest literacy rate anywhere in the world. Almost 99% of the people are literate. اور literate یہ نہیں کہ صرف نام لکھ سکتے ہیں, properly literate. Baghi, you I think know more about this than I do. So for me, یہ جو concept of nationhood ہے, nation state ہے, یہ this was only around 1800s. This is a very new concept, or we as a civilization, as human beings, are still struggling with it. تو آپ جب بیلجیم میں جائیں گے تو وہ فلیمش اسپیکنگ کہیں گے ہم بیلجینز ہیں, جو جرمینک اسپیکنگ ہے وہ کہیں گے بٹ وی آر آلسو جرمنس. پھر اگر آپ آسٹریا اور جرمنی کے آپ وہ کر لیں گے ڈویژنس, کبھی یہ زبان ایک ہی ہے, کلچر ایک ہے, ہسٹری is only different because you had an Austro-Hungarian empire and you had a German empire. So that's why the history divides them. تو nationhood جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں as a political concept, unfortunately does not completely embrace what history did to us. This is, interestingly, the Persian Empire was the only empire that by and large remained homogeneous through history. That doesn't mean it was totally, اس میں بھی بڑی اس کی phases آئیں ان کی empire کی, but by and large I would say the Persian Empire remained quite homogeneous. Others didn't. Roman Empire itself was not homogeneous. As it started conquering different areas, it started to absorb different things. But nation state جس کو ہم کہیں گے, وہ ایک political concept آ جاتا ہے. Poland, I call it a nation state. The Polish people were always divided in their language, which is fine. There's no, and we as Pakistanis have to accept the moment we start embracing our divisions, we will become a stronger people. The moment you start suppressing them, you will allow nationalist sentiment to come up. And that's why I have always argued کہ آپ سکولز کے اندر پنجاب میں فار ایگزامپل آپ سندھی, بلوچی, پشتو سکھائیں, وائس ورسا ان ادر اسٹیٹس, اور آپ 10th grade تک آپ انگلش نہ پڑھائیں بچوں کو. You teach regional language, not even Urdu, because Urdu is again a language that's not from our people. It's fine, آ گئی ہے, ٹھیک ہے, it's a uniting language, but you have to start making steps to make people realize that in our diversity is our strength, which is what the German people did. If you actually go deep into Germany, they're not, there is no such thing as a German nation. It was forged as one over 300, 400, 500 years of history, which we haven't done. Thank you. ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کروں کہ کیا نیشن اسٹیٹ ہونے کے لیے یا نیشنلزم اور نیشن اسٹیٹ انٹرلنکڈ ہے, کیونکہ جو نیشنلزم میں نے ایسٹرن یورپین کنٹریز میں دیکھا ہے, جیسے ابھی آپ نے پولینڈ کی ایگزامپل دی, اسی طرح ہنگیرینز دے آر ویری نیشنلسٹک, اور اس کی مے بی اگر آپ ہم لوگ کیونکہ ڈسکشن کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لینگویج صرف ایک بولتے ہیں, دے اونلی اسپیک ہنگیرین which is a close relative of Finnish language. اور وہ ان کے اوپر یہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر جب تھی, جب رشینز نے بھی کیا, ٹرکس نے بھی کیا, تو ان کے اندر ایک نیشنلسٹک جذبہ جو ہے نا, وہ میں نے ایکسٹریم کہتے ہیں نا حد تک دیکھا ہے. دے آر ویری ویری نیشنلسٹ. ہمارے پاکستانیوں میں وہ نیشنلزم نہیں ہے, ایون دو ہم کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ, اس کی وہی وجوہات ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, بٹ وی کین کنٹینیو ڈسکسنگ دس.
اچھا، الٹیمیٹلی ہم نے یہ سبجیکٹ اس لیے چوز کیا کہ ہم پاکستان ہی کے حالات و واقعات پہ اس کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، کہ ہم اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے مسائل سے، ہم پاکستان کے مسائل ہی کا حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں ظاہر ہے ہمیں سیکھنے کے لیے ہسٹری میں جانا پڑے گا، جہاں بھی آپ کا ایک بائنڈنگ فیکٹر تھے، بائنڈنگ فیکٹر آپ کا ایک باپ کی ہونا ہو سکتا ہے، ایک قبیلے کے ہونا ہو سکتا ہے، ایک ریلیجن کے ہونا ہو سکتا ہے، ایک علاقے کے ہونا ہو سکتا ہے، کامن انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، اکنامک ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ابھی انور صاحب نے ذکر کیا سلجوکس کا، سلجوکس کے بعد آٹومنس کا، وہی جو سردار تھے جو اکنامک ریزنز کی وجہ سے سلجوک کے ساتھ جڑ گئے تھے، ان کو پتا تھا یہ کانکویسٹ کریں گے، جو رقبہ اور ملے گا اس میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا، مال آئے گا، اکانومی چلے گی، ان کی بھی خوشحالی رہے گی۔ جب وہ ایک اسٹیٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا آٹومنس کے ساتھ، وہاں سے ان کے اکنامک ریزن بھی ایک تھی۔ اگر اسی سارے سنیریو کو پاکستان میں لے کے آئیں، واپس پاکستان میں آئیں، تو اگر تو ایک مضبوط سٹیٹ ہے، اگر چاہے اپنے آپ کو کوئی بلوچ کہتا ہے، سندھی کہتا ہے، پٹھان کہتا ہے، پنجابی کہتا ہے، گلگتی کہتا ہے، لیکن اس کو سٹیٹ اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، اس کی اکنامک نیڈز پوری ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو الائن رکھیں گے۔ لیکن اگر وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، آلریڈی ایک لوز کنفیڈریشن ہے، آلریڈی لوگوں کے اندر بہت زیادہ گرجز ہیں، جو اوور دا ہسٹری، جو بھی مختصر سی ہمارا تو بالکل ادھر پاکستان کی ہسٹری بالکل بچپنے میں، ابھی 70 سال تو کوئی قوم کی کسی کو ایج ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان سارے ہسٹوریکل فیکٹرز کو دیکھ کے آپ واپس آئیں تو یہ ہسٹری میں بار بار ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ری الائن کیا یا ایسوشیٹ کیا یا ڈس ایسوشیٹ کیا۔ اس کو پاکستان کے موجودہ صورتحال میں کس طرح سے سب لوگ دیکھتے ہیں؟ ایک تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان ورڈ ہے نا، یہ بھی فارسی سے آیا ہوا نا، یہ بھی ادھر ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہندو ہیں، کیونکہ بیسکلی ہندو کوئی مذہب نہیں ہے۔ اصل یہ ورڈ بھی آیا تو گریک نے بھی انڈس اس کو ہندو سے ہی کہا تھا نا، کہ اسی سے وہ انہوں نے کہا تھا۔ ایک یہ چیز ہے، اور دوسری جس طرح کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہی چیزیں اکٹھا کرتی ہیں انسانوں کو، ان کے انٹرسٹ اور خوف۔ یہ دونوں ہمیشہ سے میں دیکھتا ہوں کہ انسان کے اندر جب خوف آئے گا تو وہ بستیاں بنائی اس نے یا کٹھے رہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی ایک حساب سے ان کے انٹرسٹ کٹھے ہو گئے۔ اکنامک انٹرسٹ ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو کرتی ہیں۔ تو یہ میجر میرا ہے چیزیں رول پلے کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد ایون اپنی فیملی میں اگر کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی بہن اچھا کھاتا پیتا ہے نا، تو اکثر لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے، بتائیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ مگر اگر آپ کا کوئی کمزور ہو، کوئی بھوکا ننگا ہو نا، تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ مانگے گا، یہ کوئی نہ کوئی مسیح۔ تو یہی چیز اگر آپ میرا حال اوپر تک لیتے جائیں تو یہاں سے قوم بنتی ہے اور یہاں سے ہی چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں۔ جی میں نے کیا کہتے ہیں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ، چونکہ بات کافی دیر پہلے میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ سب سے زیادہ اس پہ ایکچولی لائک، ویسے تو بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، ایک کتاب تھی اقبال اور قومیت، اور اقبال نے اس پر کیا کہتے ہیں الہ آباد کے ایڈریس کے بعد قومیت کے اوپر ایک ایسے بھی لکھا تھا، اور انہوں نے پھر اس میں ایکچولی لائک ڈفرینشیٹ کیا ہے وطنیت اور مسلم قومیت کے رسپیکٹو سے، اور انہوں نے پھر مسلم قومیت پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اور انہوں نے اس کو ایکچولی سپورٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو، اور اگینسٹ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے وطنیت کو۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں جو وطنیت کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو انہوں نے ایکچولی مثلا اگر آپ ان کے اس ایسے کو اگر آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، تو وہ وطنیت کو، یہ جو ہماری جس طرح ہندو جو ہندوستان کا کانسیپٹ ہے، یا جو انڈیا کا کانسیپٹ ہے، یا ایون پاکستان کا آپ کانسیپٹ لے لیں، کہ اس کے کانسیپٹ میں آپ، چونکہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا، یا جس طرح ایران کا کانسیپٹ ہے کہ پرشینز ہیں، تو آپ اس کے کانسیپٹ میں آ کے کوئی غلط کام بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کیونکہ یہ میں چونکہ پاکستانی ہوں، میں چونکہ، تو اس کانسیپٹ کے اگینسٹ انہوں نے ایک جو مسلم قومیت کا کانسیپٹ اس کو زیادہ سپورٹ کیا ہے نا، تو اس پہ میں بیسکلی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نظم بھی پڑھ کے سنا سکتا ہوں جو انہوں نے وطنیت کے حساب سے، اور وہ ایکچولی
جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اور جو آپ لوگ شاید بات کرنا بھی چاہ رہے ہوں اس سے زیادہ آپ کو شاید آئیڈیاز آئیں ان کی. اگر آپ کو 2 منٹ کی نظم ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، میں 1 منٹ میں سنا دوں. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے اور جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. ان تازہ خداؤں میں بھڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدائے تہذیب و نبی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے. غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے. This idol, which is the product of the new civilization, is the plunder of the structure of the holy prophet's deen. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو علامہ اقبال بیسیکلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس جو قومیت کا بت ہے اس کو خاک میں ملا دے. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. جو آخری فقرہ ہے اس کا مطلب یہ کہ live like the fish in the ocean, free from country. اور یہ میرا فیورٹ ہے ترک وطن سنت محبوب ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے. اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. Thank you. To be continued.